बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। इंसान की ज़िंदगी में बाज़-औक़ात ऐसे वाक़यात जन्म लेते हैं कि वो क्या से क्या बन जाता है। बाज़-औक़ात ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन पे आ जाता है। कुछ हालात व वाक़यात मेरे भी ऐसे थे। पहले तो दुनिया मुझे नफ़रत की निगाह से देखती थी, लेकिन आज वही दुनिया मुझसे झुक के मिलती है, मेरी इज्जत करती है। मैं आपको ज़िंदगी के हालात बता रहा हूँ जो मैंने अपने ऊपर बर्दाश्त किए और जिस तरीके से किए ये मैं या मेरा अल्लाह जानता है। सुनिए, मैं यानी इकबाल पाशा की जुबानी। क्या तुमने कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे हमारी इज्जत में इजाफा हुआ हो? अब्बू की आवाज आई, जिस काम पे तुम्हें लगाया वो छोड़ के आ गए। हर दफा उन लोगों की गलती होती है। अब्बू काफी गुस्से में थे। इस दफा भी उन्होंने मुझे एक दुकान पे काम दिलवाया। मैं अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहा था जब मालिक ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। मैं हर तरीके से उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ना माना। फिर उसने मुझे गंदी गाली दी जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त ना कर सकता था। बस मैंने उसको मारा और सर फोड़ दिया और काम छोड़ दिया। शुक्र करो तुम्हारी माँ इस दुनिया से पहले ही रुखसत हो गई, वरना तुम्हारी ये हरकतें उसकी जान ले सकती थी। मुझे काफी दुख हुआ। अब्बू की इन बातों का वो पता नहीं क्या क्या कहते रहे और मैं क्या क्या सोचता रहा। मुंह बनाया अफसुर्दा बैठा था। इस तरह शाम का वक्त हो गया और दिन का इख्तिताम और रात का आगाज हुआ। अब्बू फौज से पेंशन आए थे, हम दोनों के अलावा कोई न था। इस वजह से गुजारा अच्छी तरीके से हो रहा था। मैंने ख्याल पे अमल करने का सोचा और वो था फरार। काफी मुश्किल था, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। रात के वक्त मैंने घर को हैरबाद कहा, बाहर की तरफ निकल पड़ा। पैसे मेरे पास थे, कपड़ों के कुछ जोड़े भी लिए और भी कुछ जरूरी चीजें बैग में रखी और चल पड़ा। यहाँ से मेरी वो कहानी शुरू होती है जिसे मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर चला था। ये अक्टूबर के लम्हात है। सर्दी थी, लेकिन इतनी नहीं। सड़क के किनारे गांव की सड़कें टूटी होती हैं। मैंने एक जगह पे थोड़ा सा आराम किया। टाइम 10 से ऊपर का था। सर्दी लगी तो साथ से थोड़े पत्ते और लकड़ियां ली और आग लग के बैठ गया। जब सर्दी का एहसास कम हुआ, आग बुझा के आगे चल पड़ा। चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि और भी कोई मेरे साथ इस अनजानी मंजिल पे रवां दवा है। मैंने रुक के जायजा लिया, लेकिन कोई ना था। फिर चल पड़ा। मुझे आवाजें आई। मैंने रुक के आवाज दी, हेलो, कौन है? सामने आओ। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता और जज्बाती भी काफी हूँ। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 22 साल की उम्र में मैंने 7 जगह से इस्तीफा पाया है। मैंने जब देखा कि कोई सामने नहीं आया तो बैग से चाकू निकाला और हाथ में लाइटर भी पकड़ा, मुश्किल वक्त से ताकि निकल सकूं। आंखें मेरे सामने थी, लेकिन कान इस आवाज पे लगे थे। फिर अचानक मेरे पास से कोई गुजरा और उसका लम्स मुझे अपने हाथ पे महसूस हुआ। मैंने झट से बैग टॉर्च निकाली और ऑन करके देखने लगा। मेरा दिल तेज तेज चलने लगा। जहन में ख्याल आया, ये कोई इंसान नहीं, कोई और मखलूक है। दिल को कलमे से अपनी असली हालत में पाया। बाएं हाथ में टॉर्च और चाकू दाएं हाथ में पकड़ लिया और जुबान पे आयत का वेट करने लगा। काफी देर तक कोई ऐसा वाकया ना हुआ। मैं काफी परेशान हो गया था कि ये क्या माजरा है। आहिस्ता आहिस्ता चलते मैं काफी दूर निकल आया। एक बार तो सोचा कि घर से निकल के गलती की है, चलो वापस चलें, लेकिन फिर दिल को मजबूत किया और चल पड़ा। अब तो कुछ बन के ही घर आऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। इतने में एक तेज रफ्तार साया मेरे करीब से गुजरा, जिसने चलते हुए अपना हाथ मेरे हाथ में मारा और खंजर गिर गया। फिर उसने मुझे ऐसे उठाया जैसे मैं कोई मासूम बच्चा हूँ और जोर से एक दरख्त के तने के साथ मारा। मेरे सर का पिछला हिस्सा काफी जोर से लगा, जिससे पूरे जिस्म में दर्द का एहसास जा गया और धड़म से जमीन पे गिरा और फिर कुछ देर में बेहोश हो गया। मैंने कुछ देर के बाद आहिस्ता से आंखें खोली। एकदम मेरे दिमाग में टेसे उठी। मैंने फिर से आंखें बंद की, फिर अपनी आंखों को थोड़ा सा मला और फिर दोबारा ओपन किया। मैं एक 4 दीवारी के अंदर था और दीवार का रंग बिल्कुल सफेद था। बेड पे भी सफेद था। अलगर्स हर चीज सफेद थी, लेकिन इतनी रोशनी कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है और रोशनी कहाँ से आ रही है। मैंने उठ के दीवारों का जायजा लिया। कोई सुराख न था, बिल्कुल साफ सुथरी थी। मैं फिर परेशान होकर बैठा। 15 मिनट बाद मुझे आवाज आई, उठ गए। मैंने खड़बड़ा के देखा तो एक इंतहाई खूबसूरत लड़की हाथ में ट्रे उठाए हुए खड़ी थी।
تم کون ہو اور یہاں آئی کیسے؟ یہاں تو کوئی دروازہ نہیں، میں ایک ہی سانس میں سوال کہنے لگا۔ وہ مسکرائی اور ٹرے بیڈ پہ رکھی جس میں چائے اور پراٹھے تھے۔ ٹرے کو دیکھ کے میری بھوک ایک دم بیدار ہوئی، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، نظریں اس کے چہرے پہ گاڑی۔ زیادہ گھور کے نہ دیکھو پاشا، اگر تم میرا اصلی چہرہ دیکھ لو تو خوف سے تمہارے دل کی دھڑکن بند ہو جائے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں نے تیزی سے کہا، میں موت سے ڈرنے والا نہیں۔ لڑکی، میں نے تم سے جو سوال کیا ان کا جواب دو۔ اس پر میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ مسکرائی، اس کے موتی کی طرح دانت مجھے نظر آئے۔ آخر کافی دل والے ہو، میرا نام پارو ہے اور میں جنات سے تعلق رکھتی ہوں، اور اس وقت تم ہماری دنیا میں ہو، اور میں یہاں کیوں ہوں یہ بتانا پسند کرو گی؟ آپ میں تم میں سے کچھ چھپاؤں گی نہیں، اور نہ ہی تم سے پہلے آنے والوں سے چھپایا تھا۔ مجھ سے پہلے کون آئے تھے؟ کس کو لائی تھی تم؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ تمہارے سے پہلے 3 نوجوان آئے تھے، انہیں بھی اسی طرح لایا گیا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ یہ کہہ کے وہ مانحص نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ یعنی تم قاتلہ ہو اور ان کا خون پی گئی ہو، لیکن یہ یاد رکھنا میں اتنی جلدی تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں، میں نے غصے میں کہا۔ میری اس بات پہ اس نے زوردار کہکال گایا، نہیں، ہم نے ان کا خون نہیں کیا اور نہ ہی پیا ہے۔ ہمارا قبیلہ ہے، اس کا مالک ایک مہارانی ہے۔ ہمارے قبیلے کے ساتھ 3 اور قبیلے ہیں، وہ لوگ سوری جنات، لوگ مظلوم انسانوں کا خون پیتے ہیں اور ہمیں بھی خون پینے کو کہتے ہیں، لیکن ہماری مہارانی بڑی رحم دل ہے، وہ نہیں چاہتی کسی پہ کوئی ظلم ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے نہ کر دی، اور جس کی وجہ سے وہ 3 قبیلے ہمارے دشمن بن گئے اور ہم سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ میرے پاس نہ تو کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی ایسا علم کہ انہیں ختم کر سکو۔ تم سے پہلے جو 3 آئے وہ بھی ایسی طرح نڈر تھے، لیکن ان کی موت ہو گئی۔ موت ہو گئی؟ کس نے مارا انہیں اور کیوں؟ وہ بھی تمہاری طرح بے روزگار تھے۔ ہم نے انہیں یہاں لا کے ایک کام سونپا کہ تم ان 3 سرداروں کو ختم کرو تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، اور اتنا دیں گے کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی عیش کریں گی۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، کہیں تو مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہی، مجھے مارنا یا میری بلی تو نہیں مارنا چاہتی؟ وہ مسکرائی، ایسی کوئی بات نہیں پاشا، اگر ایسا ہوتا تو میں تمہیں اپنی اصل حالت نہ بتاتی، یا تم اس طرح آرام دہ کمرے میں کیسے بہ رہے ہوتے، اور تم میرے سامنے اس طرح زندہ و جاوید بیٹھے باتیں کیوں کرتے؟ چہرے کے اندازے سے وہ سچ کہہ رہی تھی اور دل بھی گواہی دے رہا تھا، بس دماغ ماننے کو تیار نہ تھا۔ اچھا، اگر میں یہ کام کرنے کے لیے نہ راضی ہوں تو میں تمہیں اس جگہ پہ چھوڑ دوں گی جہاں سے لائی تھی، اور پھر اپنی زندگی کا ماتم کرنا اور ساری زندگی محنت کرنا، پھر بھی تمہیں اتنا کچھ نہیں ملے گا جتنا میں دوں گی۔ لیکن یہ کام تم لوگ تو آسانی سے کر سکتے ہو، پھر مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے اپنے قبیلے کے گروہ سے ایک خاص قائم رکھا ہے، اس حساب سے جو کوئی بھی آدھی مخلوق ٹکرائے گی وہ بسم ہو جائے گی، اس وجہ سے ہم ان کے قبیلے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ کام ایک انسان ہی کر سکتا ہے، اس وجہ سے تمہیں یہاں لائی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی طاقت نہیں جسے میں انہیں مار سکوں۔ یہ کام ہمارا ہے، بس تم حامی بھرو۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر ایک نظر اپنی حالت پہ ڈالی، ایک گہری سانس لی اور خود میں بڑبڑایا، موت تو آنی ہے، پھر ڈر کیسا ہو سکتا ہے؟ کامیاب ہو جاؤں اور پھر زندگی کی ساری خوشیاں میرے پاس ہوں گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار مسکرا کے ہاں کر دی۔ وہ تو جیسے خوشی سے جھوم گئی۔ تم کافی عقل مند ہو، اب اپنا ناشتہ کرو، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں تم نے کرنا کیا ہے۔ وہ پیچھے مڑی، دیوار سے گزری جیسے وہاں کوئی دیوار ہو ہی نہ۔ میں حیران ہوا، پھر بولا، یہ جناتی دنیا ہے پیارے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر میں ناشتہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ میرے لیے اچھی سی پینٹ شرٹ لائی جو مجھے پہننے کو کہا۔ جب میں پہن چکا تو وہ دوبارہ آئی، ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہاں سے ایک دیوار بنی۔ آؤ، وہ مسکراہٹ سجا کے بولی۔ میں اس دروازے سے نکلا، وہ میرے پیچھے آئی۔ وہاں سفید نہ نظر آنے والی روشنی تھی اور ایک لمبی سی راہداری۔ ہم لوگ وہاں سے چل پڑے، پھر وہ راہداری ختم ہوئی، ایک گراؤنڈ سا نظر آیا۔ 20 منٹ تک چلنے کے بعد وہ بھی ختم ہوا۔ باغ آیا، جب اس کا اختتام ہوا تو میرے سامنے ایک عالی شان آسمان کو چھوتا ہوا محل ظہور ہوا۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتا رہا، میری خیرت کو دیکھ کے وہ محسوس ہوئی، ابھی تو تم نے اندر سے نہیں دیکھا۔ پھر وہ چل کے سامنے والے دروازے پہ گئی، دربان نے دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہوئے۔ سامنے ایک بڑا سا ہال تھا تو اس کے سامنے ایک چبوترا بنا ہوا تھا جو مکمل ہونے کا تھا۔ پھر وہاں پہ شیشے کی سیڑھیاں تھی جو اوپر جاتی ہوئی نظر آتی، الغرض وہاں پہ ہر چیز شیشے کی تھی۔ میری تو آنکھیں چندیا گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ پھر میری میزبان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے چلنے کو کہا۔ میں جیسے کہ آگے جا رہا تھا تو وہ چبوترا میرے نزدیک آتا جا رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کے حیران ہوا، اس تخت پہ ہیرے لگے ہوئے تھے۔ پھر نزدیک جانے پہ معلوم ہوا کہ وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔
नजदीक जाने पे उसका चेहरा नजर आया। वो बला की खूबसूरत थी। मेरे साथ आने वाली पारों से भी ज्यादा उसकी आंखों में तकरीबन डूब गया था। जब उसकी आवाज आई पाशा साहिब, उसने एक तरफ बड़ा ही आला कुर्सी पे बैठते हुए कहा। मैं उसके चेहरे पे नजरें टिकाए बैठ गया। वो हल्की सी मुस्कुराई। क्या देख रहे हो? मैं एकदम हड़बड़ाया, शर्मिंदा सा हुआ। वो दरअसल इतना खूबसूरत चेहरा देख के मैं भूल गया था कि आंखें भी बंद करनी हैं। मैं इस हरकत पे माजर चाहता हूँ। उसकी हंसी कुछ ज्यादा ही तेज हुई। हल्की सी आवाज आई, तुम्हारी साफ नियति मुझे अच्छी लगी। तुम बिलाशुबा एक अच्छे और मेहनती इंसान हो। शुक्रिया, मैंने कहा। हमारे हालात के बारे में पारो ने आपको बता दिया होगा। मैं इस इलाके की मालिका हूँ और इनकी हिफाजत मेरा फर्ज है। जी बिल्कुल। हमारे साथ मसला है कि इनके इलाके के साथ आछी हिसार है जिसे हम छू भी नहीं सकते, और इसको पार एक इंसान ही कर सकता है, और इसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखिए, मैं कोई लड़ाई करने वाला नहीं, बस जरा जज्बाती इंसान हूँ और किसी की कोई कड़वी बात हजम नहीं कर सकता। इस वजह से हाँ, मुझे पता है। वो दरमियान में बोली, हम ऐसे ही आदमी की तलाश में हैं जो अंदर से निडर हो। जी बताइए, मुझे क्या करना है? तुमने वहाँ जाके उन 3 सरदारों को मारना है। वो मुझे पारो बता चुकी है, लेकिन उन्हें खत्म कैसे करना है इसका तरीका भी तो बताएं। तुम फिक्र मत करो, पाशा के लिए शरबत लाओ। थोड़ी देर में एक कनीज टाइप लड़की आई। उसके हाथ में एक जाम था। शीशे की वजह से उस जाम का रंग मुझे नजर आ रहा था। वो हल्का सब्ज था। उसने वो जाम मुझे पेश किया और चलती बनी। तुम इस जाम को पियो, इसका फायदा हम बाद में बताएंगे। मैंने डरते हुए उसे होंठों से लगाया। उसका जायका बड़ा अच्छा था। पी के मुझे एहसास हुआ इसके पीने पे तुम्हारी थकन खत्म हो जाएगी। तुम जितना मर्जी दौड़ोगे थकावट ना होगी। ये एहसास मुझे होना शुरू हुआ। जो मैं पैदल चल के आया था उसकी थकावट बिल्कुल खत्म हो गई। सताइशी नजरों से उसकी तरफ देखा और जाम एक साइड पे रखा। उसके बाद उसने अपने लिबास में हाथ डाला तो एक खूबसूरत जुड़ा हुआ फिरोजा मुझे दिया। मैंने आगे बढ़ के उसे कबूल किया। ऐसे फिर खास लिबास में डाला तो एक खूबसूरत 9 इंच का हंजर मुझे दिया। मैंने वो भी आगे बढ़ के लिया और उलट पुलट के उसे देखने लगा। अंगूठी को हाथ में पहनो और खंजर को अपने पास रखो, लेकिन इसकी अफादियत क्या है? अंगूठी की वजह से तुम जो चाहो बन सकते हो, यानी हालात के मुताबिक तुम अपना रूप बदल सकते हो। और ये जो खंजर है, इसे तुम अगर झट्टा दो तो ये तलवार बन जाएगी। फिर जब तुम किसी चीज का मुकाबला करोगे तो ये तुम्हें मदद देगी और तुम्हारी हिफाजत करेगी। शुक्रिया के साथ अंगूठी को पहना, खंजर जो के म्यान में था अपनी बेल्ट में जकड़ा, और उसके साथ तुम्हें एक लिबास दिया जाएगा जिसे हम कहते हैं चुस्त लिबास। उसकी मदद से तुम तेज दौड़ सकते हो और रंग का काला होगा जो तुम्हें रात को मदद करेगा। शलवार कमीज हल्की सी मुस्कुराई और बोली, नहीं, वो लेदर की पैंट और शर्ट होगी। थैंक्स, मैं यही चाहता था। क्या तुम कल से मिशन पे जाना चाहते हो? नहीं, मैं आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहता। बहुत हो, इसके लिए पेंट शर्ट लाओ जो सवाली। फिर वही कनीज आई, लिबास मुझे दे के गई और खाद के इशारे से कहा, तुम वहाँ जाके तब्दील कर सकते हो। मैंने शुक्रिया के साथ उठा और उस कमरे की तरफ चल पड़ा। वहाँ ड्रेसिंग का माल पड़ा हुआ था, साथ में बाथरूम था। मैं सबसे पहले नहाया, फिर उसके बाद चुस्त लिबास पहना, थोड़ी सी क्रीम लगाई, फिर कंघी की और तैयार होके शीशे की तरफ देखने लगा। पहली बार मैंने अपना आप इतना खूबसूरत देखा। मुझे अच्छी खासी वो पेंट जच रही थी। फिर पेंट लगा के बाहर आया। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराई, तो तुम अच्छे खासे खूबसूरत नौजवान हो। मैंने शुक्रिया कहा और बैठ गया। ये पारो तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगी जहाँ से वो आछी हिसार शुरू होता है। ऐसे जाते हुए एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने उठते हुए कहा। हाँ पूछो। वो खिलखिला के हंसी। तुम क्यों पूछना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ उसका ज्यादा तो नहीं, कुछ तो नाम तो पता होना चाहिए। मुझे मलका शायना कहते हैं, और क्या ही खूब कहते हैं। मलका जी, मिलते हैं बाद में, खुदा हाफिज। मैं इतना कह के चल पड़ा। पारो मेरे साथ थी। वो भी बिल्कुल खामोश थी। जब वो बाहर निकली तो बोली, इस तरफ, और बाएं जानिब इशारा किया। मेरी और मलका की जब बातें हुई, ना तो तुम बोली और ना ही हंसी। वो हल्की सी मुस्कुराई। हम अपनी मलका का बड़ा एहतराम करते हैं। उनकी वजह से हम जिंदा हैं, वरना तो कब के मर चुके होते या कैद हो जाते। इस वजह से हम उनके सामने कुछ नहीं बोलते, कहीं उन्हें हमारी बात बुरी न लग जाए। मेरा हाथ मत छोड़ना। मैंने मजबूती से हाथ पकड़ा और फिर उसने आसमान की तरफ देखा तो हमारे पाँव के नीचे से भगोड़ा सा उठा और हमारे पाँव जमीन से उठने लगे। हमने परवाज शुरू कर दी। मैंने नीचे सारी बस्ती देखी, फिर वो बस्ती खत्म हुई और हमने एक साइड पे उतरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैं और वो जमीन पे थे। ये परवाज कोई 20 मिनट जारी होगी। 15 या 20 कदम के बाद वो हिसार शुरू होता है। उसे आगे मैं नहीं जा सकती।
میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا، شکریہ کی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اپنا خیال رکھنا، پھر وہ اسی طرح اڑی اور پھر نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں نے سامنے کی طرف چلنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں مجھے ایک آگ کی طرح لکی نظر آئی۔ میں سمجھا یہی وہ حصار ہے، سنبھل کے چلنا ہوگا۔ میں نے اللہ کا نام لے کے حصار کے اندر پاؤں رکھا، مجھے کچھ نہ ہوا۔ میں اب ان کے علاقے میں تھا، سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا اور میرے محتاط ہونے کا۔ میرے لیے یہ لمحات کافی زیادہ کھچاؤ والے تھے۔ 1 گھنٹہ چلنے کے بعد سورج اپنی منزل طے کر چکا تھا اور میں بھی اب بالکل تیار تھا۔ خنجر پہ میرا ہاتھ مضبوط ہوا اور ممکنہ خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار۔ تھوڑی دیر لگی تو مجھے احساس ہوا جیسے کوئی دبے پو چل کے میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے اپنے کان ان آوازوں کی طرف کیے اور ایک بڑے سے درخت کے تنے کو اپنی پشت کے پیچھے کیا اور آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگا۔ شکر ہے رات چاندنی تھی، ورنہ تو کافی مشکل ہوتی۔ تھوڑی دیر کے بعد 3 بڑے ہی خوفناک چہرے والے آئے، آنکھیں ان کی سوکھتی، چہرے بلاؤں کی طرح، منہ سے ٹپکتی ہوئی رال۔ ان میں ایک بولا، بجلی کی کڑک کی طرح آواز نکلی، وہ آدم زاد کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، ادھر کیا کر رہا ہے؟ اس نے 3 سوال ایک ساتھ کیے۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور بولا، تم لوگ کون ہو؟ ہم اس آتشی حصار کے محافظی ہیں۔ اور تم یہاں کیوں آئے؟ اگر زندگی چاہتے ہو تو واپس چلو جہاں سے آئے ہو، ورنہ اس سے پہلے بھی آئے تھے انسان لیکن ہم سے بچ نہ سکے۔ دیکھو زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور میں جہاں سے آیا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، اور مجھے جو کام دیا گیا وہ میں کر کے ہی جاؤں گا۔ اچھا؟ وہ بھیانک طریقے سے مسکرایا اور اپنے دونوں ساتھیوں کو دیکھا، تو اب تمہاری موت کے ذمہ دار ہم نہ ہوں گے۔ ان تینوں نے گرائے لی، بھیانک بھیڑیوں کے روپ میں آئے۔ ان کی جسامت بہت بڑی ہو گئی اور قد 5 فٹ کے برابر اور شارپ دان تھے جو باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ تینوں نے مل کے ادود کی آواز نکالی، مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ میں نے خنجر کو ہاتھ میں لیا اور خود کو ایک جنگلی اور بڑے بندر جیسے فلم میں بن جاتے ہیں کہا تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے پاؤں ایک دم بڑے ہوئے، ہاتھوں کی لمبائی بھی بڑی اور جسامت ہونا شروع ہو گئی۔ پھر لمبے کالے بال مجھ پہ آئے اور پھر ایک بڑے پن ماس کے روپ میں ان کے سامنے تھا۔ خنجر بدسور میرے ہاتھوں میں تھا، اسے میں نے جھٹکا تو ایک لمبی تلوار بن گیا۔ ان تینوں نے مجھے دیکھ کے گڑگڑ کی آواز نکالی جیسے کہہ رہے ہوں، کیا تیار ہوں؟ میں نے بھی ایک دھار سے ماری اور ایک دم تیار ہو گیا۔ پھر تینوں نے مجھ پہ یکباری سے حملہ کیا۔ جو میرے سامنے تھا جیسی میری ریس میں آیا، تلوار اس کی گردن میں گھسائی اور باقی 2 نے میرے بازو پہ اپنے جبڑے ڈالے اور دوسرے نے میری ٹانگ پکڑی۔ میں نے اس کی گردن سے تلوار نکالی اور تلوار جس نے بازو پکڑا تھا ماری۔ اسے ہلکا سا کٹ لگا تو وہ او او کی آواز نکالتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ ٹانگ والے جبڑے پہ ایک مکہ رسید کیا، کڑک کی آواز، اس کا جبڑا ٹوٹا اور پھر ایک ہی وار سیاس کی گردن علیحدہ کر دی۔ اب 2 کی بجائے 1 رہ گیا تھا۔ وہ تھوڑا دور کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ٹانگ کی طرف دیکھا تو وہاں سے اچھا خاصا خون بہہ رہا تھا اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ وقت تکلیف کو برداشت کرنے کا تھا۔ میں نے بھی اس کی طرف دیکھا، وہ بالکل میرے پاس پہنچا، اس نے جس لگائی اور وہ میری گردن اپنے جبڑوں میں لینے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، لیکن میں بھلا کیسے ہونے دینا چاہتا تھا۔ میرا تلوار ہاتھ تو بلند ہی رہا، وہ دھرم کی آواز سے پیچھے درخت کے تنے کے ساتھ ٹکرایا۔ وہ بھی اٹھا ہی تھا کہ میں نے وہاں گھوم کے تلوار دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے بلند کی اور ایسے اس کے جسم میں گھسائی جیسے کوئی کدال مزدور زمین کے سینے میں پوچھ کرتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر تڑپا اور پھر زمین پہ گر گیا۔ میں نے تلوار نکالی، چیک کیا، واقعی وہ مر چکا تھا۔ پھر میں اپنی اصلی حالت میں آیا، تلوار اسی طرح میرے ہاتھ میں تھی، اس پہ خون لگا ہوا تھا۔ میں خواب کے عالم میں یہ سب تک رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی مجھے امی جگا دیں گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں نے تلوار کو صاف کیا، آگے کی طرف چل پڑا۔ انہیں یہ نہیں ہو سکتا تھا، ایک بہت ہی طاقتور دیوار نے زور سے دھال ماری۔ وہ سامنے دیوار پہ اسکرین کی رخ تمام منظر دیکھ رہا تھا کہ کیسے میں نے یعنی پاشا نے ان تینوں کا خاتمہ کیا۔ وہ غالباً اس علاقے کا سردار تھا، اسی وجہ سے وہ حیران اور پریشان دکھ رہا تھا۔ جانی چڑیل، اس نے زور سے پکارا۔ زمین سے دھواں نکلا اور ایک بدصورت شکل والی چڑیل کھڑی نظر آئی۔ جی پرمات دیو، آپ نے مجھے یاد کیا۔ اس آدم ذات نے میرے ان 3 حادثوں کو ختم کیا جو میں نے آتشی حصار کے گرد اس کی حفاظت کے لیے رکھے تھے۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں ایسا ہی ہوا اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تم جاؤ اور باقی کے 2 سرداروں کو بلاؤ تاکہ اس چیز سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ جو حکم سردار۔ وہ اسی طرح دھواں بن کے زمین میں سما گئی۔ تمہیں تمہاری موت جہاں لے آئی آدم ذات، اب تو میرے اولین دشمن ہو اور جب تک میں تمہارا سر تن سے جدا نہیں کرتا میں چین سے بیٹھنے والا نہیں۔ اور پھر وہ ایک دم غصے میں آیا اور ایک بڑا سا پتھر جس کا وزن 2 من کا ہوگا ایک ہاتھ میں اٹھا کے اس سکرین والی جگہ پہ مارا اور وہاں سے وہ منظر غائب ہو گیا۔
ادھر میں نے ان تینوں کے ہاتھ میں کے بعد آگے کی طرف رالی اور چلنا شروع کیا۔ اب میرا دل پہلے سے زیادہ مضبوط اور نڈر ہو گیا تھا۔ میں نے اس تلوار کو جھٹکا دیا اور وہ پھر سے خچر کے روپ میں آ گئی۔ اسے اس کی جگہ پہ رکھا اور اپنے کان آنکھ کھلے رکھ کے اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھے بھوک لگی ہے لیکن پیاس نہیں لگ رہی۔ شاید اس مشروب کا اثر تھا کہ پیاس کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ میں نے ادھر ادھر کھانے کے لیے تلاش کرنا شروع کیا۔ مجھے پھر ایک دم درخت نظر آیا جس پہ بے پناہ پھل تھے۔ میں ان پہ چڑھا اور میرے پیٹ کی آگ بجھنے لگی۔ کھانے سے فراغت کے بعد میں جیسے کہ نیچے اترا تو کچھ پڑپڑاہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی چیز اڑ کے آ رہی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کوئی 10 کے قریب پرندے جو عام پرندوں سے 4 گنا بڑے تھے وہ اڑ رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی چڑیلیں ہوں گی ورنہ اتنے بڑے پرندے تو نہیں ہوتے۔ میں ایک گھنے درخت کے سائے میں ہوا، پھر وہ 10 نیچے اترے اور اپنی اصل حالت میں آئے۔ یہی تھا وہ، مجھے اس کی بو آ رہی ہے۔ میں نے وہاں پر ہی رہنے کا ارادہ کیا۔ ان میں سے ایک تلاش کرتی ہوئی میری طرف آئی۔ میں نے خنجر اس کی گردن پہ پھیرا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس کی لاش دھوئیں کی طرح غائب ہوئی۔ باقی 9 کو میں دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے میرے والے درخت جس میں خود چھپا تھا اشارہ کیا، وہ وہاں ہے۔ سب نے اس کی طرف دیکھا تو میں چھلانگ لگا کے باہر نکل آیا اور دوڑ لگائی تو وہ زور سے چلائی، اپنا روح بدلو، اور رہاسی کی طرح خوفناک پرندوں میں وہ دوبارہ آئی۔ میں آگے کی طرف دوڑ رہا تھا، وہ اڑتے ہوئی میرے سر پہ آئی، 2 سے نیچے کی طرف ڈائی لگا کے مجھے پکڑنا چاہا تو میں ایک دم نیچے ہوا اور وہ میرے اوپر سے گزر گئی۔ ان کا یہ نشانہ خطا گیا لیکن میں پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر گیا۔ 3 یا 4 کلابازیاں کھا کے رکا، وہ بلندی کی طرف گئی اور پھر میری طرف آنے لگی۔ میں مسکرایا اس دفعہ اور یکدم اپنے آپ کو پکارا، چل پاشا، ایئر فائر ڈریگن بن جا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میرے ہاتھ دونوں بڑے بڑے پنکھ بن گئے، میری ٹانگیں پتلی ہوئی، پھر ان پہ خونی بڑے بڑے پنجے آئے اور میری جسامت تبدیل ہوئی اور منہ کی جگہ چونچ لینے لی۔ اب وہاں پہ ایک فلائی ڈریگن تھا، دونوں کی نو میری طرف محو پرواز تھی۔ میں نے ایک دم پروں کے اوپر کیا، زور سے جھٹکا اور گولی کی طرح آسمان کی طرف محو پرواز ہوا۔ وہ پھر اپنا منہ کھولا، باہر کی طرف سانس لیا تو منہ سے آگ ایسے نکلی جیسے فائر بریگیڈ کی پائپ سے پانی نکلتا ہے۔ آگے آنے والی 3 چڑیلوں کو تو میں نے چلایا، ان کی چیخیں آسمان کو ہلا رہی تھی اور باقی ادھر ادھر ہو گئی۔ میں درمیان سے نکلتا ہوا اوپر کی طرف چلا گیا۔ اوپر جا کے میں نے نیچے کی طرف دیکھا تو وہ 6 چڑیلیں اب کچھ فاصلے پہ ہو گئی تھی اور گول دائرے کی شکل میں آ گئی تھی، یعنی کہ وہ مجھے گھیرنا چاہتی تھی۔ نہ بچو، تمہیں معلوم نہیں تمہارا پالا کس چیز سے بڑا ہے۔ وہ مجھے گھیرا ڈالنے کی شروعات کرنے لگی۔ میں نے بھی اپنا پرواز آہستہ کر دیا، انہیں قریب آنے دیا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ میرے بالکل قریب آئی تو میں نے ایک دم پر تو پیچھے کی جانب آگے سے تھوڑا سا موڑا، دوسرا پر زور زور سے مارنے لگا جس کی وجہ سے میں لٹو کی طرح گھوما اور ساتھ ہی آگ منہ سے نکالی۔ 3 جو میرے بالکل قریب تھی، آگ نے انہیں ایسے پکڑا جیسے وہ پیٹرول کو پکڑتی ہیں۔ وہ چیختی ہوئی نیچے گرنے لگی، ایک کو تو اس کے ایک پر پہ لگی۔ میں نے جھٹ سے اس پہ حملہ کیا، اپنی چونچ اس کی گردن پہ ماری اور دونوں پنجے دبا کے جھٹکا دیا۔ وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، باقی کی 2 تو ڈر سے تیز رفتاری سے اڑنے لگی۔ اب میں یعنی فل سپیڈ سے ان کے پیچھے تھا۔ تھوڑی دیر میں انہیں میں نے پکڑا اور ایک تو فائر سے آگ لگائی، دوسری کو تو میں نے اپنے پنجوں میں رکھ کے ٹکرے دیا۔ ان سے فراغت کے بعد میں نے زمین پہ اترنا شروع کیا۔ صحیح سلامت اترنے کے بعد میں دوبارہ اپنی اصل حالت میں آیا۔ کیا بات ہے، مزہ آ گیا، واہ جگر، کیسے تو نے ان کے ٹکڑے کیے، مزہ آ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو شاباش دی اور خوشی سے انگوٹھی کو چوما اور نیکسٹ منزل کی طرف رواں ہو گیا۔ برمادیو کافی غصے میں ٹہر رہا تھا۔ آخر یہ ہے کون جو میری طاقتوں کو اڑائے چلا جا رہا ہے؟ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اتنے میں وہ وہی چڑیل حاضر ہوئی۔ سردار، میں نے اسے پیغام دے دیا، وہ آ رہے ہیں۔ اسے میری 10 چڑیلوں کو مار دیا اور آدم ذات تو اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا وہ میرے محافظ دیوار چڑیلوں کو ہرا سکے۔ یہ کچھ اور بات ہے، یہ مجھے شائنا کی سازش لگتی ہے۔ ضرور اس نے کوئی جادوگر کو بھجوایا ہے۔ چلو دیکھ لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جو لمبے قد والے دیو آئے، وہ شکل سے کافی پریشان تھے۔ کیا ہوا برماجو، اس قدر جلدی میں ہو؟ ہمیں بلایا؟ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ پھر اس سے تمام بات ان کے گوش گزار کر دی۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلو اس کا حل نکالتے ہیں، ایسے غصہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تم بیٹھو، ٹھیک کہتا ہے دیندر، بلا وجہ تیش میں نہ آیا کرو، اسے ذرا اور آگے آنے دو تاکہ اس کے بھاگے جانے کا چانس نہ رہے، پھر ہم اپنا وار اس میں کریں گے۔ اچھا تم سناؤ برمادیو، اس تیسرے دیو سردار سے پوچھا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔
کبھی شیروزیوں کو بھی کچھ ہوا اور اپنی پریشانی کو بھول جاؤ، ہم اس کا مقابلہ تینوں مل کے کریں گے اور اس کی گردن تمہارے قدموں میں ہوگی۔ ویسے بھی ہم لوگ اپنے چلے مکمل کر چکے ہیں، ہر کوئی ہم سے نہیں ٹکرا سکتا، بس اس کو ذرا فتح کے نشے میں آکر نکل آنے دو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ ورما تھوڑا سا مسکرایا۔ شکریہ تم دونوں کا، چڑیلوں کا حملہ تو کافی اچانک تھا، میں بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن اب میں نے اور زیادہ چوکنے ہونا تھا کیونکہ رات کا معاملہ تھا۔ میں نے خنجر بھی ہاتھ میں لیا اور اللہ کو یاد کرتا ہوا آگے چل پڑا۔ تھکاوٹ تو مجھے تھی نہیں، بس ذرا نیند آنے لگی۔ میں نے ایک گھنے درخت کو دیکھا تو اس کی شاخوں کو اپنا بستر بنا لیا اور سو گیا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ میری آنکھ کب لگی۔ میں نے آنکھ کھولی تو مجھے کچھ کڑ کڑ کی آواز سنائی تھی۔ یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ آواز انسانوں کے پاؤں سے پیدا ہو رہی ہے یا پھر جانوروں کے پاؤں سے۔ البتہ میں نے ایک شاخ کو ہٹا کے دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ کیا یہ میرا وہم ہے؟ مجھ سے سوال کیا۔ یہ ہو نہیں سکتا، جو ماحول ہے اس کے حساب سے تو نہیں۔ میں نے خنجر کو ساتھ میں لیا، ذرا سا جھٹکا دینے پہ وہ تلوار بنی۔ آہستہ سے نیچے اترا، شاید میری بھول تھی۔ جیسے ہی پاؤں زمین کو ٹچ کیا، اس کی رفتار سے میں ہوا میں تھا۔ حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب نظر پڑی تو شدت کا دھچکا لگا، مجھے پاؤں سے درخت کی شاخ اوپر آئی۔ میں کوئی 9 یا 10 فٹ اونچا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ میرا سر سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ تلوار بدستور میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے جھٹ سے شاخ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور پھر دھڑام سے زمین پہ جیسے کوئی بھاری چیز گرتی ہے ایسے گرا۔ تکلیف سے میری ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن یہ وقت بیٹھ کے ملنے کا نہیں تھا۔ میں جھٹ سے کھڑا ہوا، مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ 2 شاہیں دائیں بائیں سے آئی، ایک تو میں نے کاٹا لیکن دوسری نے میرا بایاں بازو پکڑ لیا۔ جٹ سے وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پھر تو جیسے وہ درخت پاگل ہوا، اس نے لگاتار حملے شروع کر دیے۔ میں بھی اس کی شاخوں کو کاٹتا رہا، لیکن وہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں کافی پریشان ہوا کہ اس کا کیا کروں۔ میں نے جھٹ سے اپنے آپ کو ایک آدمخور بھیڑیا بننے کو کہا۔ ایک دم میرے ہاتھ لمبے ہوئے، میری ٹانگیں بیڑیوں کی طرح ہو گئی، میرا قد بڑھنا شروع ہوا، ساتھ ہی میرے جسم پہ بال آنا شروع ہو گئے، میرے منہ میں دانت باہر کی طرف نکلے۔ اب میں ایک 7 فٹ سے تجاوز ایک خونی بیڑیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو زور کی جنبش دی تو 3 انچ کے ناخن نکل آئے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی طرف آنے والی شاخوں کو کاٹا، نوکیلے دانتوں سے، خونی پنجوں سے، اور ساتھ ہی اس درخت کی طرف بھی بڑھتا چلا گیا۔ میں پھر چھلانگ لگا کے درخت پہ چڑھا، وہاں پھر ایک اور جس لگائی اور زیادہ نزدیک۔ اس کے بعد میں نے جیسے ہی بالکل تنے کے پاس چھلانگ لگائی تو ایک لمبی اور موٹی شاخ میرے ارد گرد لپٹ گئی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے زور لگایا، اسے جھڑ سے اکھاڑا، جس سے اس طرح سے نہ ختم ہونے والا چیخوں کا طوفان شروع ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جناتی کام ہے۔ پھر تو میں پاگل ہوا، ہر تنے کو جڑ سے اکھاڑنے لگا۔ چیسوں کا تسلسل شروع ہوا، ہر دفعہ اس شاخ سے خون نکلتا۔ جب تمام لمبی شاخوں کو میں اکھاڑ چکا تو پھر تنے کو دونوں بازو کے گھیرے میں لیا اور پھر زور لگا کے اسے زمین سے اکھاڑ دیا۔ ایک سائڈ پہ پھینکا اور اسے پھینکنے میں مجھے حیرانگی ہوئی۔ اس تنے میں لغزش پیدا ہوئی، پھر اس کا حجم کم ہوا اور ساتھ ہی چھوٹا ہونا شروع ہوا۔ آخر میں اس کی لمبائی ایک چڑیل کے برابر رہ گئی۔ وہ تنا بالکل اپنی اصل حالت یعنی چڑیل کے روپ میں آ گیا تھا۔ وہ لیٹی سانسیں لے رہی تھی، اس کے سر کے بال اکھڑ چکے تھے، دونوں بازو بھی علیحدہ ہو چکے تھے۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ تم اس میں کامیاب نہ ہو سکو گے، اس نے اتنا کہا اور وہاں سے ٹھنڈی ہو گئی اور پھر اس کے جسم کو آگ لگ گئی۔ پھر میں دوبارہ اپنی پہلی حالت میں آیا اور اس راہ کو دیکھا، ہنس کم جہاں پاک کہہ کے چل پڑا۔ رات آدھے سے زیادہ گزر چکی تھی، مجھے اب اور زیادہ محتاط ہو کے رہنا تھا۔ پتہ نہیں کتنا مشکل وقت باقی ہے۔ ابھی تک وہ لوگ چھپ کے حملہ کر رہے تھے، ہو سکتا تھا وہ مجھے ڈرا کے واپس بھیجنا چاہتے ہوں یا پھر مجھے پیچھے لانا چاہتے ہوں۔ میں یہ باتیں سوچتا جا رہا تھا اور ساتھ ہلکی سے ہارٹ پہ نظر رکھ رہا تھا۔ میں بدستور آگے بڑھا تھا، اسے روکنا پڑے گا۔ اسے روکنے کے لیے ہمیں پہلے کچھ سوچنے دو، درندے نے کہا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ میرے خیال میں کیوں نہ اس طاقت کو چھین لیا جائے تاکہ وہ جو روح بدن میں نہ بدل سکے اور اس پہ حملے کا وار کامیاب ہو جائے۔ شیروز نے کہا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، اسے کمزور کرنے کے لیے یہ طریقہ اچھا ہے۔ برما نے کہا، پھر میرے خیال میں اس پہ ہم حملہ کر کے اسے ہم ہرا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ برما نے کہا، ایک دم اس کے سامنے آنا صحیح نہیں، پہلے ہم اس پہ اپنی طاقت آزماتے ہیں جو ہم نے اب تک نہیں آزمائی۔ اس کی طاقت وہ جانتا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ کتنا بڑا جادوگر ہے۔ اگر وہ جادوگر نہیں تو یہ سب اسے کس نے دیا اور یہ اتنا عمل کیسے آیا؟ پھر ہم اس مصیبت کا سدے باب کر سکتے ہیں۔ مجھے اب ہوشیار ہونا پڑا، خود کو ایک بڑے سے تنے کے ساتھ لگا کے کھڑا ہونا پڑا۔ پھر میرے سامنے دائیں اور بائیں سے 3 اشخاص آئے، وہ بالکل میرے جیسے تھے، یعنی آدم ذات محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے حیرانگی ہوئی، یہاں پہ آدم ذات کیسے؟ میرے سامنے والے نے مسکرا کے کہا، تمہاری سوچ غلط ہے،
ہم آدم زاد نہیں اور نہ ہی تمہارے علاوہ کوئی آدم زاد ملے گا۔ یہ جنوں کی بستیاں ہیں، یہاں تمہیں جن ہی ملیں گے، اور تم یہاں کیوں آئے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ ہنسا۔ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو ٹھیک، ورنہ یہاں سے تمہاری لاش بھی واپس نہ جائے گی۔ اچھا، تم ان 3 سرداروں کی طاقتیں ہو، کیا تمہارے سردار اتنے نامرد ہیں کہ وہ خود سامنے نہیں آتے، اور ایسی طاقت اور سوری پالتو کتوں کو بھجوا دیتے ہیں، خود سامنے نہیں آ سکتے؟ ایک بکری کو مارنے کے لیے شیر کیوں لائے؟ ہم جیسے وحشی ہی بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں گیدڑ بھگیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میدان میں اتر کے کرو، پھر دیکھتے ہیں بکری کون اور شیر کون۔ تمہارے حوصلے کی داد دینا ہوگی۔ اب بس بھی کرو باتیں کرنا، میرے منہ میں اس آدم ذات کو دیکھ کے پانی آ رہا ہے۔ اپنے شکار کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، دائیں طرف کھڑے جن نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی خاص نہیں تم جیسے کہ منہ لگنے کی۔ اور ساتھ ہی میں نے اپنی تلوار نکالی اور تیار ہوا۔ مرنے کی اتنی جلدی ہے تمہیں؟ ساتھ ہی ایک نے ہاتھ بلند کیا تو اس کے ہاتھ میں بڑی سی تلوار آئی، دوسرے نے اسی طرح کیا تو ایک بڑا سا ہتھوڑا آیا، تیسرے نے ہاتھوں کو ملا کے جھٹکا دیا اور ایک موڑی زنجیر لائی۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میرے لیے ڈھال پیش کرو، اور فٹ سے ایک ڈھال سا پھیل گئی۔ تھوڑا سا پیچھے ہوا تاکہ ان کے گھر میں نہ آ سکوں۔ تلوار اور ہیمبر والے نے حملہ کیا، میں نے ایک کو تلوار سے روکا، دوسرا ہتھوڑا اپنی ڈال بن کے ٹن کی آواز آئی، لیکن ڈھال کو کچھ نہ ہوا۔ اور جیسے ہی دوسرا حملہ کرنے کے لیے آیا تو میں نے دائیں ٹانگ اس کے پیٹ میں ماری اور تلوار کا وار کرنا چاہتا تھا کہ زنجیر والے نے میرے پاؤں کے ساتھ زنجیر لپیٹی تو جھٹکا دیا اور گرا دیا۔ تلوار والے نے حملہ کیا، میں زمین پہ ہی رول ہوا، اور ساتھ ہی ہتھوڑے والے نے وار کیا جو کہ ڈھال پہ روک لیا، اور پھر تلوار کا وار کرنا چاہا جو کہ میں نے تلوار سے نکال لیا، اور جھٹ سے اپنی طرف بڑھتے ہوئے ہیمبر والے کے آنکھوں میں مٹی ڈالی۔ میں نے الٹی کلا بازی کھا کے خود کو پیروں میں کھڑا کیا، تلوار والے سے مقابلے پہ آیا۔ میں تلوار بھی ساتھ میں چلا رہا تھا، ڈھال کی مدد سے اس کے وار کو ہٹا بھی رہا تھا۔ ہتھوڑے والا ابھی تک آنکھیں مار رہا تھا۔ میری نظر اس زنجیر والے پہ پڑی جو زنجیر کو گھما کے میری طرف پھینکتا چاہتا تھا۔ میں نے ڈال کو قریب کی طرف اس کی طرف پھینکا جو اس کی چھاتی میں لگی، وہ ڈرم سے زمین پہ گرا، پھر تلوار سے میری گردن اڑانا چاہی۔ میں تھوڑا سا نیچا ہوا، پھر ایک وار اس کی ٹانگ پہ کیا، وہ ایک دم بیٹھ گیا۔ میں اس کے حملے سے روک رہا تھا، اس نے زنجیر کو گھما کے میری طرف پھینکا تاکہ وہ زنجیر میری گردن سے لپٹ سکے، لیکن میں نے یہ خواب اس کا پورا نہ ہونے دیا۔ جھٹ سے اپنا بازو آگے کیا، وہ زنجیر میرے بازو کے ساتھ لپٹی اور میں نے تلوار کے ایک ہی وار سے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ وہ حیرانگی سے زنجیر کو دیکھنے لگا، یہ موقع میرے لیے اچھا تھا۔ میں نے تلوار کو اچھا کیا، نیزے کی طرح پکڑا اور زور لگا کے اس کی طرف پھینکا اور اس کی گردن الگ ہو گئی۔ اب وہ تینوں ایک طرف کھڑے ہو گئے، ان تینوں کے کہکے گونج اٹھے۔ مستی میں چل رہا تھا تو مجھے ہوا محسوس ہوئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج نکلا ہوا تھا، بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ پھر یہ ہوا ایک دم تیز کیسے ہو گئی؟ پھر ہوا نے اور زور پکڑا، پھر اور زیادہ حیران ہونے لگا۔ اس نے اپنے پاؤں کی زمین پہ جمائے آگے چلتا رہا۔ ایک جگہ جا کے دیکھا تو سامنے سے یعنی مغرب کی طرف سے کالا سیاہ طوفان اٹھ رہا تھا۔ پھر وہ طوفان میری طرف آنے لگا۔ میں نے اب آدھی گروپ اختیار کیا، پتہ اڑ اڑ کے میرے منہ پہ لگتا۔ وہ طوفان نزدیک سے نزدیک ہونے لگا۔ اب تو چھوٹے درخت اور کیکی وغیرہ جڑوں سے اکھڑنا شروع ہو گئے۔ میں نے جھٹ سے درخت کے ایک تنے کو پکڑا، وہ بھی چھو رہا تھا۔ بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ کے دور جا گرے۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ ایک تو یکدم دن سے رات کا سما تھا، اور دوسرا یہ کہ طوفان، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرے نزدیک آنے پہ وہ کالے سے سرخ رنگ میں تبدیل ہوا۔ میرے نزدیک آنے پہ وہ کالے سے سرخ رنگ میں تبدیل ہوا۔ میری تو جیسے جان نکل گئی۔ پھر اس طوفان سے ایک سیاہ سایہ نکلا، وہ کافی بڑا تھا۔ بادشاہ، اپنی انگوٹھی کی طاقت استعمال کرو، اسے اپنے اوپر بونی سر پہ رگڑو جلدی۔ میں نے بھکیر کسی تہائی کے اس حکم کو مانا، انگوٹھی کو سر پہ رگڑنا شروع کیا۔ پھر اس انگوٹھی سے 4 رنگ کا دھواں نکلا، سرخ، کالا، سفید اور نیلا، اور تمام کا تمام ناک کے ذریعے میرے اندر جانے لگا۔ مجھے تو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا، کھانسی سے لگی۔ اس کے بعد میرا جسم چٹان کی طرح سخت ہوا، میری آنکھیں آگ اگلنے لگی۔ میں ایک دم اس تنے سے باہر آیا، اس کی طرف بڑھا جہاں پہ کھڑے اس نے تمام درخت اکھاڑ دیے اور میدان بنا دیا۔ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیوں چلا رہا ہے؟ مڑا، میری طرف دیکھنے لگا، ہنسا۔ تم ہو وہ لڑکے جو ہمارے سردار کو تنگ کر رہے ہو، تم ہو۔ اس کے ساتھ ہی پھونک مارے، اس کے خیال میں اڑ کے کہیں دور جا گروں گا، لیکن میں 1 انچ بھی نہ ہلا، بس یہی کچھ کر سکتے تھے۔ وہ غصے سے اور سرخ ہوا، اس نے ہاتھوں کا مکہ بنا کے مجھے مارا، لیکن میں چھلانگ لگا کے ایک سائیڈ ہوا، اور یہ چھلانگ میری کوئی 15 یا 20 منٹ پہ مرکوز تھی۔
جہاں اس کا مکہ پڑا تھا وہاں کی جگہ بالکل سیاہ ہو گئی اور وہ تقریباً 7 فٹ ہو گئی۔ پھر اس نے تھپڑ کی طرح ہاتھ گھمایا، میں نے ایک جھمپ لگایا جو مکمل اس کے نزدیک جا پہنچا۔ میری چھلانگ کافی بڑی تھی، یہ سب دیکھ کے وہ جیسے بھینسا ہٹا، بالکل ایسے ہوا اس نے تو پھر حملوں کی بارش کر دی۔ وہ زور سے ہنسا، تم دھوئیں کو کیسے پکڑ سکتے ہو؟ مجھے پریشانی ہوئی، لیکن چھٹ سے میرے ذہن میں ایک فلم آئی، اس میں کس طرح اسے پکڑنا ہے۔ میں نے سیکنڈ میں ایک زنجیر منگوائی، اس پہ پھونک ماری تو اس پہ آگ کے شعلے آئے اور جڑ سے گھما کے اس کے ہاتھوں میں دے ماری تو اسے زور کی لگی اور ہنسی بھول گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، میں مسکرایا، اب آیا اون پہاڑ کے نیچے۔ وہ غصے سے ہاتھوں کو ملنے لگا۔ مجھے چلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی لیکن کوئی رولا نہ ہوا۔ دن ڈھل گیا، سورج غروب ہوا لیکن کوئی واقعہ پیش نہ آیا اور نہ ہی یہ جنگل ختم ہونے کا نام لے رہا تھا۔ میری پریشانی میں اضافہ ہوا کہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے کچھ پل کھائے پھر سو گیا۔ کافی لمبی تان کے سوتا رہا، آنکھیں میری سورج کی روشنی سے کھلی۔ اٹھ کے میں نے آگے پیچھے پانی تلاش کیا اور ایک چھوٹا سا تالاب نظر آیا۔ میں نے اپنا منہ صاف کیا اور ساتھ ہی نہایا۔ 3 دن سے ایسے ہی چل رہا تھا لیکن نہانے کا ٹائم نہ ملا۔ نہانے کے بعد میرا ذہن کافی فریش ہوا، پھر سے پھل کھائے مغرب کی طرف چل پڑا۔ اس وقت جب میری سماج سے ملکہ شانہ کی آواز ٹکرائی، پاشا، میں نے آگے پیچھے دیکھا، کون ہے کا لفظ میرے منہ سے نکلا۔ میں شائنہ ہوں پاشا، ان 3 سرداروں کو پتہ چل رہا ہے کہ تم کس وجہ سے آئے، کس نے تمہیں یہاں بھیجا۔ اس دفعہ وہ اکیلے نہیں بلکہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ مل کے تم پہ حملہ کریں گے۔ لیکن تمہیں یہ سب کیسے معلوم اور مجھے کہاں سے دیکھ رہی ہو؟ مجھے یہ بات میرے ان سے پتہ چلی اور تمہیں میں دیکھ نہیں رہی لیکن تمہاری آواز ضرور سن سکتی ہوں۔ تم نے اب یہ کرنا ہے کہ یہاں سے 20 کلومیٹر دور ایک چٹان ہے، یعنی وہ چٹان بالکل انگریزی لفظی کی طرح ہے اور وہ جگہ تم نے چوز کرنی ہے لڑائی کے لیے، کیونکہ جہاں سے تم داخل ہوگے پیچھے کی طرف جنگل ہوگا اور تم وہاں پہ اپنا دائرہ بنا لینا۔ سامنے اور بائیں چٹان ہوگی، جس جگہ تم قابض ہوگے وہ پیچھے سے خالی ہوگی۔ اس کی فکر نہ کرو، تم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ان 3 سرداروں میں سے ایک لمبا اس سے زیادہ صحت مند ہوگا، یعنی دیو ہوگا، وہ اپنی تینوں طاقتیں رلائیں گے، تخت پہ بیٹھے ہوں گے، تمہیں نظر آئیں گے اور سردار دیو تمہیں کسی طرح سے مارنا ہے، لیکن اس سے فائدہ ہوگا۔ یہی تو بات تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اس سے جنگل کے گرد جو آچی حصار ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ سیکنڈ میں اب میں یعنی چیتا پاشا کھڑا تھا۔ میں نے پھر دوڑ لگائی، میری رفتار بالکل ہوا کی طرح تھی۔ میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ 15 یا 20 منٹ میں خود کو وہاں حاضر کرتا ہوں، اس وجہ سے میں نے رفتار تیز کر دی۔ میں جلدی اس جگہ پہنچنا چاہتا تھا۔ کیا سب نے اپنی طاقتیں جمع کر لی ہیں؟ بالکل، ورما اور اروند نے کہا۔ تو پھر چلو، اس کے پہلے ہی بہت زیادہ ٹائم مل چکا ہے، اس کا آخری ٹائم آ چکا، وہ ہم میں سے کسی کے ہاتھوں مرے گا۔ بالکل۔ پھر تینوں ہوا میں بلند ہوائیاں اڑنے لگے۔ ان تینوں کے ساتھ ایک طوفان اڑتا تھا جو کہ ان کی طاقتیں تھی، وہ بھی چنگارتی ہوئی ان کے پیچھے تھی۔ میں 20 منٹ میں اس جگہ پہنچا، وہاں کا میدان دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یہ جنگل کا بالکل درمیان تھا اور ایک چٹان ایسے ہی تانی شکل کی تھی اور بہت زیادہ بڑی اور مضبوط تھی۔ میں نے تمام طرف نظر دوڑائی، مجھے شائنہ کی تجویز کی اچھی جگہ لگی۔ میں نے انگوٹھی کی طرف دیکھا اور پھر اسے مخاطب کیا، اس میں تم جو بھی ہو باہر آؤ، مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے۔ انگوٹھی پہلے تو سوکھ ہوئی، پھر اس سے 4 رنگ کے دھوئیں نکلے جنہیں تھوڑی دیر میں 4 شکلیں بنا ڈالی۔ وہ قد میں مجھ سے زیادہ بڑے تھے، جسمانی لحاظ سے مجھ سے 50% تگڑے تھے، چوڑی چھاتی، مضبوط بازو۔ میں نے پہلے تو ان کی طرف دیکھا، وہ میری طرف دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھیں انڈے کی طرح سفید تھی لیکن جسمانی رنگ بالکل مختلف تھا۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی لیکن مجھے اس بات پہ نہیں بلکہ کسی اور طرف دھیان دینا تھا۔ آپ لوگوں نے میری پہلے بڑی مدد کی اور بڑا ہی خوفناک اور طاقتور چڑیلوں کی ڈائنوں اور دیو سے میری جان بچائی۔ آپ حکم کریں، ہم اپنی جانیں دیں گے، کیونکہ جو بھی اس انگوٹھی کو پہنتا ہے اچھے مقصد کے لیے اسے استعمال کرتا ہے تو ہم چاروں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت خوب آدم ذات، بہت خوب، تمہاری بہادری تو یقیناً دیکھنے کے قابل ہے۔ کیسے تم نے ہمارے بے انتہا طاقتور بلاؤں کو شکست دوچار کیا، ہمارے سامنے کس طرح اکڑ کے کھڑے ہو۔ میں نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، بس ان کی طرف دیکھتا رہا۔ تمہیں ڈر نہ لگا ہم سے؟ میں ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، ڈرتا صرف میں اپنے خدا سے ہوں، باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اتنا دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کمال کی خوفناک بڑی بڑی تلواریں آئیں، بائیں ہاتھ سے 2 بجلی کی طرح شعلے نکلے، جو جس پہ پڑتا وہ وہاں ہی ڈیر ہو جاتا۔ چلو میرے ساتھ، کالی دیو نے مجھے کہا، جس نے تلوار پہ کچھ پڑھ کے مجھے دیا۔ اس نے مجھے جون بدلی، اب ایک آدم خور بلا بن گیا جس کے منہ سے آگ نکلتی تھی۔ کالے دیو، یہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور بڑا ہوتا جا رہا ہے۔
میں نے ایک دل میں تلوار اتاری، دوسری کی گردن اتاری، تیسری کی ٹانگیں کاٹی، ایسی پھرتی سے حملہ کیا، لیکن حیران کن بات مجھ میں یہ پھرتی کہاں سے آئی؟ شاید اس شربت کی وجہ سے۔ کالی دیو نے 3 کو بروقت ختم کیا اور ساتھ ہی زور کا سانس لیا، منہ کو دائیں بائیں کیا تو آگ نکلی جس سے درادر چلنے لگا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اس سے میری طرف پھونک ماری، مجھے جھٹکا لگا، اب تم غائب ہو اور تمہیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ میں حیران ہوتے دیکھ رہا تھا، باقی وہ عجیب سی مخلوق حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابھی تو میں یہاں تھا، پھر کہاں گیا؟ برما تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہم انہیں سنبھالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آگے پیچھے دیکھا، پھر تلوار چلائی۔ چیہوں کی پکار شروع ہوئی کیونکہ میں کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، بس ہر طرف مٹی کے ڈھیر بنتے جا رہے تھے۔ میں نے سمجھنے والے انداز میں بولا، کیا میں نے برما کو مار دیا؟ ہاں، میں نے برما کو مار دیا۔ یہ آواز ان دیندار اور شہرور دیو سے سنی، ان دیو جو میرے ساتھ تھے سب نے سنی۔ وہ بیڑیوں کا خاتمہ کر چکے تھے، سب نے خوشی سے چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ لگتا ہے ان دونوں نے تمام طاقتوں کو بلا لیا ہے۔ ہر طرف آتشی محلوق تھی۔ میں نے ہمت کر کے باہر سے نکالا، شاباش پاشا۔ کالے دیو نے ایک اسپلا کا سر قلم کیا۔ میں نے دیکھا اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا، اس کی پرواہ نہ تھی۔ یہ تو میرا فرض تھا جناب، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوا۔ جب نظر سامنے کی طرف اٹھی تو ملکہ شانہ تھی، اس کے ساتھ اور بھی تھے۔ سب کو جلا ڈالو، کسی کو بھی چھوڑنا نہیں، ملکہ کی آواز گونجی۔ اس کی آواز سن کے میں جیسے جوش میں آیا، آدھے سے زیادہ زمین پہ اترے اور کچھ تو آسمان کی طرف اول پڑے۔ آہستہ آہستہ ہر طرف سورج کی روشنی پھیلی، سورج کی شعاعیں زمین پہ پڑی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس سے ہم پردہ آتشی گولے برسنا بند ہوئے۔ پھر وہاں پہ تمام مخلوق نے جو ان گولوں سے نکلتی تھی لڑنا بند کیا۔ تمہارا شکریہ اقبال پاشا، آج تم نے ہمارے اوپر احسان کیا، وہ زندگی بھر ہم اتار نہیں سکتے۔ ہم مسلمان جنات ہیں، لیکن اس آتشی حصار کی وجہ سے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ تمہاری مہربانی، تم آئے، ہمیں مصیبتوں سے نکالا۔ میں مسکرایا، اس میں احسان والی کون سی بات ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم پہ فرض ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اگر کسی پہ کوئی پریشانی آئے تو اس کا ساتھ دیں، اور اگر آپ کی پریشانی یا مصیبت کو ختم کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کریں۔ اور یہ ایسا جذبہ ہے جس سے میں نہ تو ذات کا دخل ہے اور نہ ہی جنات بھوت کا اور نہ ہی مذہب کا۔ اب تم کیا کرنا چاہتے ہو پاشا؟ میں اب اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے خوشی ہوگی آپ لوگ اگر مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ ملکہ تحت سے نیچے اٹھ آئی، جو پاشا تم نے ہمارے لیے کیا وہ تو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا۔ ویسے بھی تم ہمارے مہمان ہو، خالی ہاتھ مہمانوں کو ہم جانے نہیں دیتے۔ اس نے تالی بجائی، ایک چھوٹا سا بکس آیا، ملکہ نے مجھے وہ دیا۔ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کھول کے دیکھو۔ میں نے اسے دیکھا تو سونے کی ایک اینٹ تھی۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ ہم ہر مہمان کو دیتے ہیں، یہ ہمارے علاقے کا دستور ہے۔ کوئی شاہی مہمان ہو تو اسے یہ تحفہ دیتے ہیں، اور پلیز انکار نہیں کرنا۔ میں نے اس کی طرف شکریہ والی نظروں سے دیکھا۔ کیا تم ابھی گھر جانا چاہتے ہو؟ جی بالکل۔ ابھی تو ٹھیک ہے پارو، اسے گھر چھوڑاؤ۔ میں نے ملکہ کا ہاتھ پکڑا، اسے چوما، مسکرا کے اس نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ پھر میں اور پارو اس قلعے نما کوٹھی سے باہر آئے۔ باہر نکل کے پارو نے میری طرف دیکھا اور کہا، تیار ہو؟ میں نے گھوم کے ہر طرف دیکھا، بہت سے جن مجھے نظر آئے، سب مجھے ہاتھ ملا رہے تھے جیسے وہ خدا حافظ کہہ رہے ہو۔ میں نے زور کی سانس لی اور کہا، ریڈی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک دم غائب ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کی گلی میں موجود تھا، رات کا وقت تھا۔ میں نے اسی طرح ہاتھ پکڑا، اسے چوما، وہ مسکرائی اور بولی، اقبال زندگی میں تمہیں کبھی ضرورت پڑے تو دل میں 3 بار میرا نام پکارنا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا جھکا، کہا، جو حکم جناب کا۔ وہ مسکرائی، اپنے موتی جیسے دانت دکھا کے غائب ہو گئی۔ میں سرد آہ بھر کے رہ گیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔